इन अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 185 हम पढ़ रहे थे, कुछ हिस्सा इसका बाकी है, तो आज इंशाल्लाह इसी आयत को मुकम्मल करेंगे। तो चलते हैं सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 185 की प्रेजेंटेशन की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले सबक में जो हमने पढ़ा था, वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में तादाद पूरी कर ले। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता, इसलिए ये तरीक़ा तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको। जो हिदायत अल्लाह ने तुम्हें दी है उस पर अल्लाह की किबरियाई का एतराफ़ और इजहार करो ताकि तुम शुक्रगुज़ार बनो। नाज़रीन इकराम, आपने आया मुबारका का तर्जमा सुना। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 185 हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो ये था कि तुम इसे जो रमज़ान का महीना पाए उसके ऊपर लाजिम है कि इसके रोज़े रखें। क्यों कि रमज़ान के महीने में कुरान का नज़ूल हुआ, कुरान के बारे में उसकी अहमियत बतलाई गई, और फिर ये बताया गया कि जो तुम इसे रोज़ा ना रख से बीमार हो या सफ़र में हो, इन दिनों की तादाद को बाद में पूरा कर ले। और जो हिस्सा आज हमने पढ़ा है उसमें फरमाया अल्लाह ने कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ चाहता है, अल्लाह तुम्हारे ऊपर सख्ती नहीं करना चाहता, ताकि तुम इस तादाद को पूरा कर लो। और फिर ये कि जो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ हिदायत यानी कुरान नाजिल किया है, उसकी हिदायत के मुताबिक अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करो, अल्लाह को बड़ा मानो ताकि तुम शुक्रगुज़ार बनो। नाज़रीन, आपको याद होगा कि रमज़ान की जो फ़र्ज़ियत है जहाँ से शुरू होती है, पहली आया मुबारका में अल्लाह ने फरमाया कि रोज़े तुम्हारे पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसा तुमसे पहले के लोगों पे फ़र्ज़ थे, लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। और आज की आया मुबारका यहाँ पे रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में मज़ीद बात आई और उसमें छूट दी गई, और ये फरमाया गया कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ चाहता है, सख्ती नहीं चाहता, और अल्लाह की दी हुई हिदायत पर उसकी किबरियाई बुलंद करो, उसको बड़ा मानो, लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्रगुज़ार बनो। तो रमज़ान के हवाले से दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि हो सकता है तुम मुत्तकी बन जाओ, क्योंकि जो लअल्लकुम तत्तकून और यहाँ पे लअल्लकुम तशकुरून, दोनों में लअल्ला जो हर्फ है ये आया है, और इसके बारे में बताया था कि इसमें उम्मीद, गुमान और अंदेशा, ये सारे पहलू इसके अंदर हैं। उम्मीद कर सकते हैं, गुमान कर सकते हैं कि तुम जो है वो जो बात कही गई है उस पर पूरा उतरो, लेकिन अंदेशा ये है कि हो सकता है तुम अपनी गफलत की वजह से तुम हो सकता है कि ना तो मुत्तकी बन सको और ना ही शुक्रगुज़ार बनो। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं, मुश्किलात नहीं हैं। बस तुमने दो काम करने हैं, एक मुत्तकी बन जाओ और दूसरा अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा बन जाओ। अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा होना असल में अल्लाह को यही कुछ मतलूब है,
کہ بندہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ جب شکر گزار ہوگا تو پھر وہ متقی بھی بنے گا، پھر وہ مسلم بھی ہوگا، پھر وہ مومن بھی ہوگا، پھر وہ فرما بردار بھی ہوگا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ شکر گزاری ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، وہ آگے انشاءاللہ آیات آئیں گی تو ہم اس میں دیکھیں گے۔ اس نے کہا تھا کہ میں اے اللہ تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر اس انسان کے لیے بیٹھوں گا، اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا۔ تو پھر اس نے فرمایا کہ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تم ان لوگوں میں سے اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤ گے۔ تو شیطان کی اصل کوشش یہ ہے کہ انسان کو ناشکرہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان پر پورا اتر کر انسان اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار بندہ بن سکتا ہے، جبکہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ وہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرح سے آ کر اس کو گمراہ کرے گا اور اس کو بہکائے گا اور اس کو ناشکرہ بنا دے گا۔ اب دیکھیں، یہ جنگ ہے انسان کے اندر اور شیطان کے اندر۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان جہنم میں چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی جو رحمان ہے وہ انسان کو جنت میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے اس نے اپنے رحمان ہونے کا جو ثبوت ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں مسلمان پیدا کیا، پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد ہمیں ایک آزاد قوم بنایا، اور ہم دین پر فالو کرنے کے لیے، دین کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر طرح سے آزاد ہیں۔ ہمارے پر کوئی جبر نہیں، کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ظلم و زیادتی نہیں ہے کہ ہم دین کو چھوڑ دیں۔ تو ہمارے اوپر ہے اب کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، رمضان دیا، قرآن دیا، اللہ نے اپنے نبی بھیجے، اللہ نے نبیوں کے بعد مبلغین اٹھائے اور قرآن کی تفسیریں لکھنے والے مفسر اٹھائے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے جو ارشادات ہیں ان کو ہم تک پہنچانے کے لیے محدثین اللہ تعالیٰ نے اٹھائے۔ اور یہ ساری معاملات اس لیے ہو رہے ہیں ہمارے لیے کہ ہم اللہ کا شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ اتنی سی بات ہے، اور اگر یہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو کبھی نہیں آ سکتی، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ چھوٹا سا نقطہ ہے کہ شیطان کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ اب ہم نے شیطان کو راضی کرنا ہے یا رحمان کو راضی کرنا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے مقرب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں تو ہم بخشے جائیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ جنت ملے گی ہمارے اعمال کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ایک جگہ پہ کہ یہ جو جنت ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے وراثت میں دے دیا ہے ان کاموں کے بدلے میں، ان اعمال کے بدلے میں جو دنیا میں تم کر کے آئے تھے۔ تو جنت کی وراثت اعمال کے ساتھ ہے۔ اعمال کہاں سے ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس سے ہمیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے وہ سارے کام کر کے دکھائے اور ان کو کھول کر آسان کر کے ہمارے سامنے عملی طور پر رکھ دیا۔ تو اب یہ بات ہمارے اوپر ہے، ہم اپنی جنت خود بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر آج کی آیت میں جو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے جو ہدایت تمہارے تک پہنچائی ہے اس کے مطابق تم اس کی بڑائی بیان کرو، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو بڑا مانیں گے تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ اور اللہ کو بڑا ماننے کا ایک جو مثال کے طور پر عملی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، صدائیں لگتی ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو کیا ہم اس پکار پر پورا اترتے ہیں؟ کیا ہم بھاگتے ہیں اس فلاح کی طرف، اس صلاح کی طرف؟ یہ ہے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں آج کی آیت مبارکہ
کی گرامر کی تفصیل کی طرف۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد کو پورا کر سکو۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، یریدو فعل ہے اور اللہ فاعل ہے۔ یریدو مادہ را واو دال باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ اسلمہ کے وزن پہ ارادہ، مضارع یریدو، اسلمہ یسلمو ارادہ یریدو۔ یریدو کدھر ہے؟ یسلمو کے وزن پہ مضارع واحد غائب مذکر، وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ہمیشہ چاہتا بھی ہے اور چاہتا رہے گا۔ بکم الیسرا، تمہارے لیے نرمی، تو اللہ تمہارے لیے نرمی کرنا چاہتا ہے۔ بکم مرکب جاری بی حروف جارہ میں سے اور کم کے ساتھ مل کر مرکب جاری، الیسرا مفعول بہ ہے اور یہ حالت نصب میں آیا، مفعول بھی ہمیشہ حالت نصب میں رہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا۔ واو عطفہ لا نافیہ، یرید فعل ہے، بکم مرکب جاری، العسر مفعول بھی ہے۔ یرید اللہ سے شروع بات ہوئی، اللہ جو فاعل ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں پیش کے ساتھ آتا ہے اور مفعول جو ہے وہ زبر کے ساتھ حالت نصب میں آتا ہے، تو یہاں پہ یسرا اور عسرا دونوں حالت نصب میں ہیں، دونوں مفعول بہی ہیں، یعنی اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ تمہارے لیے نرمی چاہتا ہے، اور تمہارے لیے کیا نہیں پسند کرتا؟ تمہارے لیے سختی پسند نہیں کرتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ واو عاطفہ، اور یہاں پہ یہ دیکھیں لام جو ہے یہ لام کئی ہے، اور تکملو یہ تکملونا ہے، نون اس کا گرا لام کئی کی وجہ سے، العدۃ یہ مفعول بہی ہے، تو تکملو یہ تکملونا ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ لام کئی دیکھ لیجئے پہلے، حروف ناصبۃ المضارع، مضارع سے پہلے کچھ حروف آتے ہیں جو ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، تو یہ ناصبۃ المضارع جب مضارع سے پہلے آئیں تو ان کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ لی یہ لام کئی ہے اور اس کا مطلب ہے تاکہ۔ دخلت فی المسجد لأعبد اللہ، آبدو کو زبر دی، حالت نصب دے دی کس نے؟ لام کئی نے، تو یہ بن گیا لأعبدا۔ و لی تکملو، مادہ کاف میم لام باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ اکملا، مضارع کا پہلا صیغہ یکملو، اسلمہ یسلمو، اکملا یکملو۔ تکملونا اصل میں یہ ہے نون کے ساتھ تکملونا، تو یہ کدھر ہے؟ یہ تسلمونا کے وزن پہ مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے تم مکمل کرتے ہو یا تم مکمل کرو گے، کیونکہ مضارع ہے دونوں مطلب آئیں گے۔ واو اس میں عاطفہ اور آگے لی تکملو، لی جو ہے یہ لام کئی ہے، اس کی تفصیل ہم نے دیکھی ہے، تو لی جب لگے گا تو یہ تکملونا جو ہے یہ نون گر جائے گا تو لی تکملو رہ جائے گا، تاکہ تم مکمل کرو۔ تکملونا تم مکمل کرتے ہو، لی تکملو تاکہ تم مکمل کرو، یہ ہے مطلب اس کا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جو ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو، واو عاطفہ ہے اور عاطفہ کے بعد یہ آگے لِتُكَبِّرُوا معطوف ہے، لِتُكْمِلُوا کی طرح واو کے بعد یہ اس کا معطوف بنا، لی یہ لام کئی ہے اور تکبرون یہ فعل تھا، اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ اللہ یہ مفعول بھی ہے تکبرون کا۔ و لی تکبرو مادہ کاف با را،
مزید فی کا باب سبہا ماضی کا پہلا صیغہ کبرا مضارع یکبرو سبہا یسبہو کبرا یکبرو تو کبرون کدھر ہے تو سبحون کے وزن پہ مضارع جمع مذکر حاضر کے لیے تم بڑائی بیان کرتے ہو لتکبرو لی کی وجہ سے لام کئی ہے تو یہ ناسبت المضارع بنا نون گرا تو حالت نصب میں جب گیا تو یہ بن گیا لتکبرو اس کا مطلب ہے تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کو بڑا مانو تو دیکھیں دونوں میں فرق تکبرون کا معنی ہے تم بڑائی بیان کرتے ہو یا اللہ کو بڑا مانتے ہو لتکبرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرو الا ما ہداکم جو ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے جو عطا کی ہے اس پر یعنی جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس کو عظمت سمجھو اس کی اور اللہ کو بڑا مانو یا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے ہدایت تمہیں دی ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کو بڑا مانو دونوں مطلب اس میں آ سکتے ہیں الا ما مرکب جاری ما موصولہ ہے ہادا فعل ہے کم ضمیر جمع حاضر کے لیے ہادا کم ہادا کا مادہ ہا دال یا باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ ہادا مضارع یہدی ضربہ یضربو ہادا یہدی ہادا ضربہ کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر کے لیے اس نے راستہ دکھایا یا اس نے ہدایت دی کم ضمیر جمع حاضر تم کو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار بنو واو عاطفہ لعل حرف ناصبہ ہے تشکرون فعل ہے تو حرف ناصبہ کیا ہوتے ہیں اس کی تفصیل اور آگے فعل دونوں دیکھ لیتے ہیں تشکرون مادہ شین کاف را باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ شکرہ مضارع کا پہلا صیغہ یشکرو نصرہ ینصرو شکرہ یشکرو تشکرون تنصرون کے وزن پہ مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے تم سب شکر کرتے ہو لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر کرو لعل حروف ناصبہ میں سے ہے انا انا کانا لیتا لکنہ لعل یہ حروف ناصبہ انا و اخواتها بھی کہلاتے ہیں انا کی بہنیں تو انا اور اس کی بہنیں یہ کیا کام کرتی ہیں یہ آنے والے اسم کو ان کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں تو ہمارے پاس فعل ہے تشکرون اس کا مطلب ہے تم سب شکر کرتے ہو لیکن جب لعل اس کے ساتھ لگ گیا لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر کرو تو یہ اس کے اندر ایک امید اور اندیشہ دونوں شامل ہیں تو الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 کو مکمل کیا ہے ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما اور آخر میں ہم اپنے آپ کو اس دین کی خدمت کے لیے پیش کریں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم جزاکم اللہ خیراً